अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। ऋषि के फाकों से टूटा ना ब्राह्मण का तिलिस्म, ऋषि के फाकों से टूटा ना ब्राह्मण का तिलिस्म, असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद, असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। नाज़रीन, मुआजिज़े से मुराद ऐसा अमल और ऐसा काम होता है जो अक्ल से मावरा हो, जिसे हमारी अक्ल समझ न सके, जो फरासत से बालातर हो और वो अल्लाह के नबी से सादिर हो। अल्लाह जल्ला शानहू ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में मबऊस फरमाए और कमोबेश तमाम अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फ़रमाए। और मोजज़ात अता फ़रमाने की वजह ये थी नाज़रीन कि अंबिया की कौमों के लोग जो हैं वो उनसे कहते थे कि आप हमें कोई ऐसा काम करके दिखाइए जो कोई दूसरा ना कर सकता हो, जो कोई दूसरा इंसान ना कर सकता हो, जो अक्ल से बालातर हो, ताकि वो ये यकीन कर सकें कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो अल्लाह जल्ला शानहू अपने मबऊस फरमाए हुए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को उनके वक्तों में, उनके अदवार में मुख्तलिफ मोजज़ात अता फरमाता था ताकि उनकी उम्मतें उनकी फ़जीलत और उनके फ़ज़ाइल और उनके कमालात को देखते हुए इस बात का यकीन कर लें कि वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कुछ मोज़ात अता फ़रमाए, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असा का मोजज़ा अता फ़रमाया, यानी लाठी का मोजज़ा, कि जिसे आपने सामरी जादूगर के सांपों के सामने जब ज़मीन पर डाला तो वो एक मुहीब अजदहा बन गया और उसने सामरी के तमाम सांपों को निगल लिया। तो नाज़रीन, यही असा जो है, इस मोजज़े का इजहार एक और मुकाम पर भी हुआ कि जब फ़िरऔन और उसका लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह अला नबीना के माअज़ल्लाह क़त्ल के दरपे हुए और आपको माअज़ल्लाह क़त्ल कर देने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए मूसा, आप अपने उन हवारियों को, यानी अपने उन असहाब को, अपने उन दोस्तों को, अपने उन लोगों को लेकर इस इलाक़े से दूर तशरीफ़ ले जाएं जो आप पर ईमान ले आए हैं। यानी जो लोग आप पर ईमान ले आए हैं, आप उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ से दूर तशरीफ़ ले जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी बजा लाया और आप अपने उन लोगों को जो आप पर ईमान ले आए थे उन्हें अपने साथ लेकर दूर दराज इलाक़े की तरफ रवाना हुए। जब फ़िरऔन को इस बात का इल्म हुआ तो फ़िरऔन ने माआ अपने लश्कर के आपका पीछा करने की ठानी
اور آپ کے پیچھے روانہ ہوا، سامنے دریائے نیل آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ اب اس دریا کو کیسے پار کریں گے، کیسے عبور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے عصا کو پانی پر ماریے، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 12 مختلف قبائل کے لوگ تھے، وہ ہر قبیلہ ایک ایک راستے میں سے گزر گیا، کیونکہ دریا نے خشکی کا راستہ دے دیا تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریا کے پار بحریت تشریف لے گئے۔ جب آپ کے پیچھے فرعون اس جگہ پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ دریا میں تو راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے بھی اپنے لشکر کو ان راستوں میں سے گزرنے کا حکم دیا، اور جب وہ عین درمیان میں پہنچے، دریائے نیل کے عین درمیان میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی مل گیا اور فرعون جو ہے وہ اس دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فرعون نے مرتے وقت جو ہے اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا، لیکن چونکہ اس نے موت کو دیکھنے کے بعد ایسا کیا تھا، لہٰذا ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ عصائے موسیٰ کا یہ دوسرا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا، جسے کہتے ہیں ید بیضا۔ ید بیضا سے کیا مراد ہے ناظرین؟ ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اور بیضا کا معنی ہوتا ہے روشن، یعنی روشن ہاتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن ہاتھ کا معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ اب ناظرین، یہ کیا معجزہ تھا؟ یہ بھی تلمی اردو ادب میں استعمال ہوتی ہے، ید بیضا اور عصائے موسیٰ، یہ دونوں تلمیحات ہی ہیں۔ تو ید بیضا کا معجزہ ناظرین اصل میں اس طرح سے ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے گھر میں ہی آپ نے چونکہ پرورش پائی تھی، تو جب آپ اپنے بچپن شریف میں تھے تو ایک موقع پر آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا، اور وہ چونکہ اللہ کے نبی کا تھا، لہذا اس کی قوت اور اس کی طاقت جو ہے وہ ایک عام انسانی ہاتھ سے کہیں زیادہ تھی، جسے فرعون نے بھی محسوس کیا۔ اور چونکہ اسے پہلے سے ہی اس بات کا شک تو تھا کہ یہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بچہ فرعون کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت بھی حضرت آسیہ، یعنی جو فرعون کی بیوی تھیں اور جو مسلمان تھیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا ارادہ کیا اور بچانے کی پوری کوشش کی اور معاون ثابت ہوئیں۔ انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو نادان ہے، اسے کیا معلوم کہ آپ بادشاہ وقت ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا، میں اس کا امتحان لوں گا، اور وہ امتحان اس طرح سے لیا گیا کہ اس نے ایک تشت میں دہکتے ہوئے کوئلے منگوائے اور ایک تشت میں کھجوریں منگوائیں، یعنی ایک تھالی میں کھجوریں اور ایک تھالی میں دہکتے ہوئے کوئلے منگوائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں تشت رکھ دیے گئے اور آپ سے کہا کہ کھاؤ بیٹا، یہ کھجور کھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے کھجور کی بجائے انگارہ جو ہے وہ اٹھا کر اپنی زبان مبارک پر رکھ لیا، اور اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ بھی جل گیا اور آپ کی زبان جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو بچپن میں پیش آیا اور جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جل گیا تھا۔ جب ایسا ہوا تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھا
یہ بچہ نادان ہے، اسی لیے اس نے کھجور کے بجائے انگارہ جو ہے وہ اپنی زبان پر رکھ لی ہے۔ تو بہرحال فرعون مطمئن ہو گیا اور اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ تو یہ ید بیضا کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو جلا ہوا ہاتھ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنی بغل مبارک میں دبا کر اسے باہر نکالتے تو وہ ایک چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا، یعنی سورج کی طرح اس میں سے روشنی جو ہے وہ اس میں سے خارج ہوتی، اور لوگ اس معجزے کو دیکھ کر بھی آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے، اور آپ کی سچائی جو ہے لوگوں پر، آپ کی حقانیت اور سچائی جو ہے وہ لوگوں پر ثابت ہوتی۔ تو ناظرین، یہ دو معجزات تھے، عصائے موسیٰ اور ید بیضا۔ یہ دونوں تلمیحات ہیں جو اردو ادب میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور شاعر نے لکھا کہ موسیٰ کو تیرے حکم سے دریا نے راہ دی، موسیٰ کو تیرے حکم سے دریا نے راہ دی، فرعون کو تو نے غرق کیا رود نیل کا، فرعون کو تو نے غرق کیا رود نیل کا۔ اور عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو ناظرین، یہ وہ تلمیحات ہیں جن کا اردو ادب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جب تک تلمیحات کا پس منظر قاری کو معلوم نہ ہو تو وہ کلام یا شاعر کے اشعار یا کسی بھی واقعہ میں جہاں ان تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے ان سے صحیح انداز سے نہ تو محظوظ ہو سکتا ہے اور نہ ہی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں اردو کے طلباء اور شائقین کے علم میں ہمارے آج کے اس لیکچر سے ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور ہمارے ناظرین ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔